सजदे शुक्र पार्ट 16। निकाह नमल की ज़िद पे बाहर लॉन में ही रखा गया। दोपहर तक निकाह के सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। निकाह का जोड़ा रशिया के लाख कहने पे भी उसने अपनी पसंद का लिया। सफ़ेद कलर की लंबी घेरदार फ्रॉक जिसके गले पे रंग बिरंगे गोटे के फूल और घेरे पे हल्की हल्की कढ़ाई हुई थी और गोल्डन कलर के दुपट्टे के साथ मतजाद खुस्सा पहने वो शीशे के सामने बैठी थी। दुपट्टा सेट करके कंधे पे मैरून कलर की शाल ओढ़ी थी। नमल ने किसी मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बुलाया था, बस सारा की मदद से हल्का सा तैयार हो गई। 2 बजे के करीब मेहमान आना शुरू हो गए थे। अमान दाखिली रास्ते पे ही सबको खुशामदीद कहने के लिए खड़ा था। शाह कैटरिंग का देख रहे थे। जुजाजा काम करते हुए बार बार अपने घर को देख रही थीं, जो कि आज के बाद वीरान हो जाना था। उन्होंने सुबह से नमल को नहीं देखा था, वो इसे देखना भी नहीं चाहती थी। उनका ज़ब्त आज उनकी ममता के साथ हार रहा था। शहीर ने कई बार घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन रमीना बेगम के सामने उसकी एक भी न चल सकी। उसे मजबूरन अपनी फैमिली के साथ ही आना पड़ा। आते ही वो इर्द गिर्द जुजाजा चची को ढूंढने लगा, मगर वो इसे कहीं नजर ना आई। फिर अमान से पूछने के लिए उसके करीब आ गया। अमान यार, तुमने जुजाजा चची को देखा कहीं? उनको तो यहाँ मैंने नहीं देखा, वो अंदर होंगे या फिर अपने रूम में। कोई काम था? उसने मसरूफ लहजे में पूछा। नहीं, बस यूं ही वो नजर नहीं आई तो बस इसीलिए, शहीर उसको कहकर अजलत में अंदर की जाना बढ़ा। नमल सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थी। शहीर वहीं रुक गया। वो इसके करीब आ खड़ी हुई। इस हिजाब में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वो बस इतना कहकर जुजाजा के रूम की तरफ बढ़ा। रूम में झांकने पे मालूम हुआ वो इधर भी नहीं थी, लेकिन शावर की आवाज़ से लगा वो वॉशरूम में है। वो वहीं रुक गया। इतने में नमल रूम में दाखिल हुई और सोफे पे पुरस्कून होकर बैठ गई। शहीर की निगाह नमल पे ही थी। मौलवी साहब आ चुके थे और अब बस मर्ताब के आने की देर थी। वैसे नमल, अगर आज तुम्हारी शादी मर्ताब से ना हो तो तुम क्या करोगी? ऐसा होना ही नहीं तो फिर ये सोचना कैसा कि मैं क्या करूँगी और क्या नहीं। और अगर ऐसा हो जाए तो? इसका दिल यकदम दहल गया। शहीर, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम्हें मेरे मसलों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूर रहो इन सब से। और हाँ, अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। उसने बेबसी और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ कहा। मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं वही करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। चची को मैं ये वीडियो दिखाऊंगा और वो मर्ताब से रिश्ता करने से इनकार कर देंगी। उसने मोबाइल उसकी निगाहों के सामने किया। लड़की के दरवाजे से जब एक बार बारात वापस चली जाए तो तुम नहीं जानती इस लड़की के लिए जीना कितना मुश्किल हो जाता है। उसे बदकिरदार समझा जाता है। इस दुनिया की दीवारें उस पर हमेशा के लिए तंग कर दी जाती हैं। मेरे साथ मेरे बाप की इज्जत भी जुड़ी हुई है, इसलिए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे प्लीज़। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी प्लीज़ शहीर। उसने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। वो ठीक ही तो कह रही थी। इसने ये सब जिस कदर आसान सोचा था, अब नमल की बातें सुनकर उस कदर मुश्किल लग रहा था। वो नमल से निगाहें चुरा गया। यार, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ अल्लाह है ना। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन यार मैं कैसे तुम्हें मर्ताब के साथ। उसे खुद भी शदीद गुस्सा आ रहा था। इतने में जुजाजा वाशरूम से निकली। अरे बेटा आप? शहीर उनके सामने खड़ा था, जबकि नमल की उनकी तरफ पुश्त थी। वो मैं आपसे मिलने आया था, एक ज़रूरी काम था, लेकिन खैर अब बाद में कर लेंगे, वो कहकर रूम से चला गया। जुजाजा नमल का सामना करने से डर रही थी, लेकिन अब बेटी के सामने होने पे वो इससे नजरें ना चुरा पाई। वो इनकी आंखों के सामने खड़ी थी। मामा बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? बच्चे, माँ के लिए अपनी औलाद हमेशा खूबसूरत ही होती है, और जब औलाद अपने वालिदैन के हुक्म पे सर झुकाकर उनकी मान ले तो वालिदैन का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। उन्होंने मजबूती से उसके हाथ थाम रखे थे। मैं आज आपको बता नहीं सकती कि आपके बाबा इस फैसले से किस कदर मुतमईन हैं। जुजाजा ने उसके हाथ पे लब रख दिए। टिप टिप आंसू बरसने लगे। नमल, पता है मैं सोच रही थी कि आज आप चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगी? कौन मुझसे सुबह नाश्ते का कहेगा? कौन दिन में मामा मामा की रट लगाए मेरा दिमाग ख़राब किए रखेगा? कौन कॉलेज से आने पे मुझे इतनी बातें सुनाएगा? समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रहूँगी। मेरी मुस्कुराहट, मेरा सुकून, मेरी जान तो जा रही है। वो इसके गले लग गई। वो रो रही थी। समझ तो इसे भी नहीं आ रहा था कि वो कैसे रहेगी, लेकिन दिल में सिर्फ अल्लाह को याद किए सबकी खुशी के लिए उसे ये करना था। मामा, अब इतनी दूर भी नहीं जा रही मैं। आप भी तो शादी करके आई थी ना, तो सोचे नानों का क्या हाल हुआ होगा। वैसे भी मुझे पता है अमान भाई की शादी के बाद आपको बिल्कुल भी मेरी कमी महसूस नहीं होगी। वो इन्हें हंसाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ लोग आपके ज़िंदा रहने के लिए ऐसे ज़रूरी होते हैं जैसे दिल की धड़कनें। यहाँ दिल बंद हुआ वहाँ इंसान ख़त्म। आप भी मेरे लिए ऐसे ही ज़रूरी हैं। मेरे लिए संभलना मुश्किल है, लेकिन संभलना तो पड़ेगा ना। इतने में अमान मौलवी साहब के साथ निकाह के लिए आ गया। कुछ लम्हों में ही वो नमल शाह से नमल मर्ताब बन गई। उसने कुछ गलत नहीं किया था कि उसके साथ कुछ गलत होता, बस यही सोचकर उसके दिल में मज़ीद सुकून उतर गया।
ساری تقریب اچھے سے ہو گئی اور نمل رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ رمشا اسے روم میں چھوڑ گئی تھی۔ اب وہ بیٹھی روم کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنا روم یاد آیا۔ مرتاب کا سوچ کر پھر سے دل ہم کرنے لگا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑے ہوئے جگ سے اپنے لیے پانی ڈالا اور گھبراہٹ میں ایک ہی سانس میں پی گئی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ مرتاب اندر آ گیا۔ اس کی نظر نمل پہ نہ تھی۔ آج سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ اچھا خاصا تھک چکا تھا۔ بازو میں بھی شدید درد تھا۔ واش روم میں چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ باہر آ کر بنا کوئی بات کیے بیڈ پہ آ بیٹھا۔ میڈیسنز کھائیں اور اپنی طرف کا لیمپ بجھا دیا۔ نمل نے خاموشی محسوس کرنے پہ مڑ کر دیکھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ مرتاب، اس نے بنا کچھ سوچے اسے پکارا۔ نمل، میں بہت تھک چکا ہوں، پلیز صبح بات کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ نیند سے بوجھل تھا۔ نمل نے مزید کچھ نہ کہا اور ویسے ہی سر بیڈ سے ٹکا دیا۔ ایک اور سفر کا آغاز ہو چکا تھا جس پہ چلنے کے لیے اس کے قدموں میں سکت نہ تھی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اسے اپنی طرف کی روشنی عجیب لگ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بھی عجیب لگ رہا تھا۔ کیا وہ سانس لے رہی ہے؟ اس نے خود سے پوچھنے کی صحیح کی، لیکن جواب ندارت۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ بند کر دیا۔ دیکھو، ڈگمگانا مت، بس یہ یاد رکھنا کہ وہ رب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس اندھیرے میں اسے سکون ملا تھا اور خاموشی اس کے سامنے کھڑی مسکرائی تھی۔ میں کوشش کروں گی، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ وہ جب بھی الجھتی، نہ جانے کون کیسے اس کے دل میں امید کا دیا جلا جاتا۔ اپنی قسمت کو گلے لگائے اب اسے یہی زندگی گزارنی تھی، اس کے لیے یہی لکھا گیا تھا۔ زجاجہ نماز ادا کر کے بستر پہ آئیں تو نمل سے بات کرنے کی غرض سے موبائل اٹھایا۔ کافی میسیجز میں شہیر کا بھی میسیج تھا۔ انہیں یاد آیا اسے کوئی کام تھا۔ میسیج کھولا، کوئی ویڈیو بھیجی گئی تھی اور ساتھ ایک پیغام۔ چچی، میں نہیں جانتا مجھے آپ کو یہ سب دکھانا چاہیے یا نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آپ نمل کی ماں ہیں، آپ کو سب معلوم ہونا چاہیے۔ زجاجہ نے وہ ویڈیو کھولی۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے ان کے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ وہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ مرتاب کی اصلیت؟ او خدایا، انہوں نے کیا کر دیا؟ اپنی بیٹی کی زندگی کیسے ان ہاتھوں میں سونپ دی جو غلط کاموں سے بھرے ہیں؟ ان کے ہاتھ سرد پڑ رہے تھے، ان کا دم گھٹنے لگا، ان کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی اور اگلے ہی پل وہ بیڈ پہ بے ہوش پڑی تھیں۔ اذلان مولوی صاحب کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ شیزہ بیگم کو مولوی صاحب سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اتنے عرصے بعد انہیں کوئی ایسا انسان ملا تھا جو اسلام کے قریب تھا۔ گوہر کو چھوٹی سی معصوم فاطمہ بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے سارے کھلونے نکال کر فاطمہ کو نہ صرف وقتی کھیلنے کے لیے دیے بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے جا سکتی ہے۔ کھلونے سامنے رکھے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ انہیں کھلونوں کے لیے وہ ابا سے کتنی ضد کرتی تھی اور اب امید سے زیادہ مل جانے پہ وہ بہت خوش تھی۔ اذلان بھی شام کے کھانے کے بعد گھر ہی رک گیا۔ وہ سارے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گفتگو کا موضوع لندن کے موجودہ سیاسی حالات تھے۔ اذلان کو ایسی گفتگو میں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی، لیکن وہ اس بات سے بہت متاثر تھا کہ مولوی صاحب جو ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہیں، جن کا حلقہ احباب بھی وسیع نہیں ہے، انہیں پوری دنیا کے بارے میں اتنی معلومات تھی۔ اس نے یہی نتیجہ نکالا کہ مولوی صاحب سے اسلام کے علاوہ بھی ہر موضوع پہ بات کی جا سکتی ہے۔ باتوں کے درمیان ہی شیزہ بیگم چائے لے آئیں۔ واہ بیگم، آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، مطلب گرم گرم چائے اور اتنی سنجیدہ اور دلچسپ گفتگو کے ساتھ تو وقت بآسانی کٹ جائے گا۔ سلیمان نے بیگم کی پھرتی اور چاہت کی داد دی۔ اچھا، ذرا مجھے بھی بتائیں کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ شیزہ بیگم نے اذلان کے ساتھ اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں ماما، سیاسی باتیں، اذلان نے مسکراہٹ چھپائی، جسے سن کر شیزہ بیگم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہ باتیں چھوڑیں، آپ بتائیں مولوی صاحب، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جھٹ سے موضوع بدلا۔ مجھ جیسے عام سے بندے نے کیا کرنا ہے جی، اس رب نے جو کام سونپا ہے بس اسی کو بغیر کوئی خیانت کیے اچھے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ مطلب آپ کوئی اور جاب نہیں کرتے؟ چونکنے کی باری اذلان کی تھی۔ بیٹا جی، یہ بھی تو کام ہی ہے جو ہر ایک کے ذمے نہیں ہوتا، ہاں جنہیں وہ خاص اپنے لیے الگ سے چن لے، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کی فیملی کی اخراجات اور ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ کیسے پوری کرتے ہیں؟ بچے، رزق دینے والا وہ ہے، انسان نہیں۔ اگر یہ اختیار اس نے کسی انسان کو دیا ہوتا تو زندگی دوبڑ تھی، لیکن یہ نظام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ رزاق ہے۔ یقین مانو وہ ایسے ایسے وسیلے بناتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کس بات کا اتنا اجر مل رہا ہے۔ آج لوگ روپے پیسے کے لیے مر رہے ہیں، اپنے اپنوں کی جان کے دشمن بن گئے ہیں، ہر کوئی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، نہ اپنوں کا پتہ نہ ہی اپنا۔ یہ رزق ہو تب بھی کچھ نظر نہیں آتا اور نہ ہو تب الگ مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن بیٹے، میں تمہیں بتاؤں، یہ تو آج ہے کل نہیں، اس کو اعتدال میں لے کر چلو گے تبھی سکون رہے گا۔ جتنا ہوا بس اس پہ شکر، نہ کم پہ گلا اور نہ زیادہ پہ تکبر، ورنہ نہ اپنا آپ بچا پاؤ گے اور نہ ہی خود سے منسلک زندگیوں کو۔ پیسہ انسان کی زندگی کو خوبصورت ضرور بناتا ہے لیکن پرسکون نہیں۔ سکون تو بس شکر میں ہے، اس نے جہاں رکھا جیسا رکھا، بس خوش اور شکر۔
سلیمان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اس رزق نے تو انسان کو واقعی بے بس کر دیا ہے۔ ایک لمحے کو اذلان نے اپنی سوچ پہ غور کیا تو اس بات پہ دکھ ہوا کہ وہ بھی پیسے کو ہی سب سمجھتا ہے کہ کھا لیا، دوستوں کے ساتھ عیش کر لی اور بس۔ اس کا نقطہ نظر تو یہیں پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے، مگر اس نے کبھی تکبر نہیں کیا اور نہ غرور۔ وہ دل میں خوش ہوا۔ کیا شکر ادا کیا؟ کسی نے مدھم سی سرگوشی کی۔ وہ جھنک گیا اور بغیر کچھ سوچے وہاں سے اٹھ کر روم میں آ گیا۔ شاہ روم میں آئے تو زجاجہ کو سویا دیکھ کر وہ خاموشی سے بستر پہ آ گئے۔ انہیں اوندے منہ لیٹے پا کر انہیں حیرت ہوئی۔ وہ تو بہت سلیقہ شور خاتون ہیں، پھر ایسے؟ آج دن بھر کی باغ دوڑ ذہن میں آنے پہ انہیں خیال آیا زجاجہ تھک گئی ہوں گی۔ زجاجہ سیدھی ہو کر سو جائیں، گردن میں بل پھٹ جائے گا۔ انہوں نے زجاجہ کے کندھے سے ہلایا، مگر ان میں ذرا بھی کوئی جنبش نہ ہوئی۔ زجاجہ کا ایسے لیٹنا ان کو موزوں نہ لگا۔ شاہ کو فکر ہوئی۔ انہوں نے زجاجہ کا چہرہ تھپتھپایا اور سائڈ ٹیبل پہ پڑے پانی کے کچھ چھینٹے ان کے چہرے پہ پھینکے۔ ان کے ہوش بحال ہو رہے تھے۔ شاہ کو اپنے پاس دیکھ کر وہ سنبھلیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرتاب کی اصلیت شاہ کے سامنے آئے، اس لیے کچھ کہے بغیر سیدھے ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ انہیں بیٹی کی فکر میں ساری عمر نیند کہاں آنی تھی؟ کاش ان کے پاس کوئی جادو کا آلہ ہوتا جو گھما کر پل میں سب ٹھیک کر دیتی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ابھی نمل کو اپنے ساتھ لے آتی، لیکن ان کے ہاتھ عزت اور رسوائی کے خوف سے بندھے تھے۔ وہ کچھ بھی نہ کر پائیں، آنکھیں موندے بیٹی کے نصیب کو روتی رہیں۔ صبح کا سویرا ایک الگ طرح کی روشنی اور امید کی کرنیں نمل کے روم میں بکھیر گیا۔ وہ حسب معمول نماز کے لیے اٹھ گئی تھی۔ کافی دیر روم میں لیٹی رہی۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ نیچے آ گئی۔ یہاں تو ابھی تک سارے سو رہے تھے، اب وہ کیا کرے؟ وہ کچن میں آ گئی۔ اپنے لیے انڈا اور چائے بنا کر سلائس لیے اپنے روم میں لے آئی۔ صوفے پہ رکھے وہ آرام سے ناشتہ کر رہی تھی۔ مرتاب کے ہلنے پہ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ بازو تھامے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شاید اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ نمل ادھر آؤ۔ وہ بیڈ پہ اس کے پاس جا بیٹھی۔ پلیز یہ پٹی تھوڑی سی ڈھیلی کر دو، بہت درد ہو رہا ہے۔ مرتاب نے اپنی شرٹ کا بازو اوپر کیا۔ پٹی اور اس کے نیچے بنا زخم دیکھ کر نمل کے تو ہوش اڑ گئے۔ مرتاب، یہ چوٹ آپ کو کب اور کیسے لگی؟ فاصلے اور رنجشیں بھلائے وہ ایک بیوی کی طرح فکر مند تھی۔ فضول سوال نہ پوچھو، جو کہا ہے بس وہ کرو۔ بیچارہ کس قدر درد میں ہے، اسے ترس آیا۔ اس نے پٹی احتیاط سے باندھ دی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ پھر سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، میں بھی سوؤں گا۔ وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اور ہاں، آج شام تک اپنا سارا سامان پیک کر لو اور اپنا پاسپورٹ بھی منگوا لینا، میں نے کل شام کی ٹکٹس بک کروانی ہیں۔ ہم کچھ دن یہاں رک نہیں سکتے؟ وہ روز دینے کو تھی۔ وہاں میرے سارے کام ادھورے پڑے ہیں اور تمہیں یہاں رکنے کی پڑی ہے؟ معذرت، میں اب مزید دیر نہیں کر سکتا۔ حکم صادر کر کے آنکھیں موندے وہ لیٹ گیا۔ وہ وہیں گمسم بیٹھی رہ گئی۔ اتنی جلدی، وہ بھی لندن؟ کچھ دن تو یہاں رہتی۔ باتیں سن کر ہی اس کا جی بھر گیا۔ اٹھی اور غصے میں ساری چیزیں جا کر کچن میں رکھ آئی۔ اسٹپنی نے اپنے سارے ساتھیوں کو مرتاب کو ڈھونڈنے کے لیے روک رکھا تھا۔ بلاول کی موت اس کے لیے کسی شدید صدمے سے کم نہ تھی۔ وہ اس کا بھائی تھا، جگری یار۔ وہ کیسے اپنے بھائی کے قاتل کو برداشت کر سکتا تھا؟ اس گھر جہاں مرتاب نے بلاول پہ گولی چلائی تھی میں لگے کیمروں سے بنی ویڈیو وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل غم سے زیادہ غصے اور جنون سے ابل رہا تھا۔ مرتاب، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں، تمہارے خاندان، سب کو تباہ کر دوں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے ٹیبل پہ پڑا چائے سے بھرا کپ سامنے دیوار پہ دے مارا۔ تم نہیں جانتے ہو اسٹپنی کیا چیز ہے، تم پچھتاؤ گے لڑکے۔ اس نے غصے میں چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اسٹپنی کا شمار لندن میں انڈر ورلڈ کے بڑے طاقتور مافیا گروپس میں ہوتا تھا۔ بلیک منی کی ہیر پھیر تو اس کا پسندیدہ کام تھا۔ پولیس کی ناک کے نیچے وہ اپنے مقصد کے لیے بنا کوئی ثبوت چھوڑے کسی کی زندگی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اپنے کام میں جتنا ماہر تھا اتنا ہی چال باز بھی۔ اس کی کمزوری اس کا بھائی تھا، اس کے گزر جانے پہ وہ ہل گیا تھا۔ معلوم کرو یہ لندن میں کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، کل صبح تک اس کی ایک ایک تفصیل مجھے میرے ٹیبل پہ چاہیے۔ سگریٹ سلگا کر اور لبوں میں دبائے وہ روم سے باہر نکل گیا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔